अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इज़राइल के जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 72 घंटे बड़े अहम हैं और इज़राइल जो है उसने जंग की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। ईरान पे किसी भी टाइम हमला किया जा सकता है, जबकि अमेरिका के सदर ने इज़राइल को रोका हुआ है हमला करने से। ये ख़बरें साथ आ रही हैं, मगर चूँकि ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो अमेरिका की आशीर्वाद के साथ जो है वो इज़राइल ईरान पे हमला करेगा। नाज़रीन, इस हवाले से डिटेल से बात करते हैं। जिन दोस्तों ने नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, इज़राइल का जो चैनल है, चैनल 12 जो चैनल का नाम है, वो कंफर्म कर रहा है कि इज़राइल ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरान के हवाले से, हमले के हवाले से जो प्लानिंग थी, जंग की हिकमत अमली थी, वो मुकम्मल कर ली है और 72 घंटों में 72 आवर्स में ईरान पे हमला किया जा सकता है। जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने नेतन्याहू जो है इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म को रोका हुआ है कि आप हमला ना करें, मतलब वो जब इशारा करेगा तो हमला करेगा। फ़िलहाल जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ओमान में अमेरिका के और ईरान के, उसमें तातुल तो नहीं आया, तकरीबन नाकाम हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका बहादुर चाह रहा है कि ईरान जो है वो एटमी ताकत ना बने, जबकि ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है और वो एटमी प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। कहा तो जा रहा है कि 2020 से 2024 के दौरान ही उसने एटमी ताकत हासिल कर ली थी, और रिसेंटली अभी उन्होंने खुफिया धमाके जो हैं वो किए हैं और वो एक सुपर ताकत बन गया है। जिस तरह इज़राइल एक सुपर ताकत है खुफिया तौर पे, उसी तरह ईरान भी एक सुपर ताकत इस टाइम पे बन गया है, तब सोचा जा रहा है। और साथ नाज़रीन, जो एटॉमिक एनर्जी के सरबराह हैं, उन्होंने इंकिशाफ किया है और 2024 में ये इंकिशाफ ईरान ने खुद ही सबके सामने आ गया था कि 800 मीटर जो है ज़ेर ज़मीन उनके जोहरी तनसीबात हैं, उनका मिज़ाइल सिस्टम है, एक पूरा शहर है वहाँ पे, तो उनको तबाह करना इतना आसान है नहीं। और उन्होंने ख़बरदार भी किया है कि अगर आप ईरान के जोहरी तनसीबात पे निशाना बनाते हो तो वो जोहरी बम जो है वो तेहरान जो है वो उसके करीब जा सकता है और वो NPT मुआहदे से अलहदा हो के एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? जबकि ईरान ने भी आज जो है वो कंफर्म किया है। एक तो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अगर इज़राइल हम पे हमला करता है, हमारी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाता है, तो ईरान का भी दो टोक मौक़िफ़ है कि ईरान भी इज़राइल के खुफिया जोहरी मराकज़ को निशाना बनाएगा। और अब इज़राइल के जो खुफिया जोहरी मराकज़ है वो हमसे पोशीदा नहीं, क्योंकि एक तो ईरान के पास मुकम्मल डेटा आ गया है इज़राइल के हवाले से कि कहाँ पे उनके जो जोहरी तनसीबात हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो ईरान ने हासिल कर ली है। तो ईरान के लिए बड़ा आसान हो गया। नाज़रीन, ईरान भी कोई मतलब जो इतना छोटा मुल्क है नहीं। आप उसके ड्रोन्स को देख रहे हो, आजकल तो सारी जंग जो है वो ड्रोन से लड़ी जाती है, और जो ईरान के पास ड्रोन्स हैं वो 5 से 10 किलो के बम साथ ले के जा सकते हैं, ख़तरनाक बम साथ ले के जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कल जो रशिया ने यूक्रेन पे 500 से 600 ड्रोन्स हमले जो किए, उसमें 80% ड्रोन्स जो हैं वो ईरान के थे। और उसमें फिर बड़ी बात ये कि वो जो दिफाई सिस्टम है वहाँ पे उसको भी पेट्रियट अमेरिका का, उसको भी चकमा दे के उन्होंने बड़ी तबाही मचा दी है यूक्रेन में। और उनके जो 7 अजला हैं, 2 शहरों के 7 अजला को, उनमें ज़्यादातर एरियाज़ को, फ़ौजी अड्डे को, हॉस्पिटल्स को, सरकारी इमारतों को, ज़्यादातर फ़ौजी अमलाक को जो है वो ज़्यादा नुकसान दिया हुआ है। तो ईरान के ड्रोन माने जा रहे हैं और इस जंग में कामयाबी से जा रहे हैं। और ईरान के ड्रोन्स बहुत नाज़रीन मुहलिक एक हथियार है इस टाइम पे, जो फ़ाइटर जेट जितना, जो जदीद फ़ाइटर जेट होता है वो जो तबाही मचा सकता है, उसी तरह ये ड्रोन भी तबाही मचा सकते हैं। हालांकि ईरान की इस ड्रोन की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी वो तबाही मचाता है। एक छोटा
ہتھیار بڑا دھماکہ کر سکتا ہے، جو یوکرین میں ہم نے دیکھا اور یوکرین میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب رشیا جو ہے وہ بھی مسلسل ڈرون استعمال کر رہا ہے ایران کے، اور ایران کو جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کے آرڈر دیے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور 5 سے 6 ہزار ڈرون تو آلریڈی رشیا جو ہے وہ لے چکا ہے ایران سے۔ تو ایران کے لیے پاکستان نے بھی جو ان کے شہید ڈرون ہے 136، ابھی تو ان کے 236 اور 238 ڈرون نئے جدید آ گئے ہیں جو اس سے بھی خطرناک ہیں۔ اس طرح دنیا میں جو ترکی کی ڈرون ہے وہ بڑے مشہور ہے، کنجی ڈرون جو پاکستان لینا چاہ رہا ہے، ایک ایران کی شہید ڈرون جو ہے 136، پاکستان اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو پاکستان کو بھی اپنے آپ مضبوط کر رہا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ دنیا میں آج کل جو جنگیں ہیں ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا ملک رشیا، یوکرین نے ان پہ جو ہے وہ ڈرونوں کی بارش کر دی تھی، اور ان کے جو بامبنگ والے طیارے تھے، جو ایٹم بم لے جانے والے بامبرز تھے، طیارے تھے، ان کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی دنیا کے لیے، اور یہ قیامت جیسی خبر تھی رشیا کے لیے۔ رشیا کی کمر توڑ دی تھی تقریباً، اگر یہ جو جہاز ان کے تباہ کیے ہیں یہ اتنا آسان ہے نہیں جتنا انہوں نے بنا دیا تھا یوکرین نے۔ تو اب دوبارہ جو اس کا بدلہ لینے کے لیے جو رشیا نے حملہ کیا اس میں زیادہ تر انہوں نے میزائل فائر کیے شمالی کوریا کے، اور یہاں سے ایران کے ڈرون استعمال کر کے یوکرین کے 2 شہروں کو تقریباً ان کے 7 اضلاع کو تباہ کر دیا۔ تو ایران جو ہے اس کے بعد بیلسٹک میزائل بہت زیادہ ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں، اور سپاہ پاسداران انقلابی اسلامی جو ہے ایران کی نیوی کے زیر زمین کروز میزائل سے لیس تیز ترین اور جدید ترین کشتیوں کے شہر کی بھی پہلی بار 2024 میں رہنمائی کی گئی تھی، اور وہ ایک جوہری تنصیبات بھی ان کے زیر زمین ہے، 800 میٹر جو ہے وہ زمین کے اندر ہے۔ تو اتنا آسان اسرائیل کے لیے نہیں ہوگا، اگر اسرائیل یہ حملہ کرتا ہے تو اس بار ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی، کیونکہ ایران نے ان 5-6 سالوں میں اپنے آپ کو کافی مضبوط کیا دفاعی لحاظ سے، جدید اسلحے کے لحاظ سے۔ اگر ان کے پاس کوئی کمی اس ٹائم پہ آ رہی ہے تو وہ ان شکل میں ڈرون کی شکل میں پورا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس فائٹر جیٹ کی کمی آ رہی ہے، جو سو-35 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، رشیا سے وہ لینے کے لیے 2025 میں وہ آنے تھے، مگر ان کے پاس جو اس ٹائم پہ سو-24 32 فائٹر جیٹ ہیں، میک 29 ان کے پاس 35 ہیں، F-14 جو امریکہ کا ہیں وہ 40 ہے، اور S-22 جو ہیں وہ 20 ہے۔ یہ سارے پرانے ماڈل کے فائٹر جیٹ ہیں، اس میں سو-35 ایک بہترین فائٹر جیٹ ہے، مگر ابھی تک وہ ان کو نہیں ملا۔ اس طرح اگر آپ دوسری سائڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک مہلک ہتھیار رکھنے والا ملک ہے، ان کو پوری دنیا میں سپورٹ دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان کو راضی کر رہا ہے کہ آپ جوہری توانائی جو ہے اپنے ایٹم بم کی طرف نہ جائے، اور وہاں پہ اسرائیل نے خفیہ طور پہ بنا لیا، ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، اربوں ڈالر کی ان کو باقاعدہ سپورٹ دی جاتی ہے، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ مکمل طور پہ امریکہ کا سر جو ہے آشیرواد ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک طرف وہ خفیہ طور پہ اسرائیل نے بنا لیا، ان کے لیے کوئی بات نہیں، مگر ایران نہیں بنا سکتا۔ تو ابھی ایران نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ امریکہ ہمارے اس ایٹمی پروگرام میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے، وہ اپنا بزنس دیکھے، اپنے کام سے کام رکھے، اور یہ ہمارے ملک اور ہمارے عوام کے لیے جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں۔ تو آلریڈی انہوں نے تو بنا لیا ہے، اور اب اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کے پاس جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے ناظرین، کہ ان کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، جو دنیا کے سب سے تیز ترین اور سب سے قیمتی اور ریڈار پہ نظر نہ آنے والے ہیں۔ امریکہ کے F-35 ان کے پاس 36 ہے۔ وہ زیادہ جو یمن پہ اور دیگر ممالک پہ چڑھائی کرتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، اس میں BVR میزائلز ہیں، بیانڈ ویژول رینج، جو پاکستان نے انڈیا کے خلاف استعمال کیے، اور 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ پاکستان نے تباہ کیے، جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے، اور انڈیا بیک فٹ پہ چلا گیا۔ اتنا بڑا ملک جس کے پاس 2400 فائٹر جیٹ تھے، پاکستان نے ان کو جو ہے وہ نانی یاد دلا دی۔ ایک تو پاکستان نے ڈرون زیادہ استعمال کیے، اور ساتھ الیکٹرانک وارفیئر، ساتھ واک سسٹم، سیٹلائٹ سسٹم چائنا کا استعمال کیا، سائبر پاکستان نے حملے کیے۔ پاکستان کے پائلٹ ویسے بھی پوری دنیا میں یاد ہیں، جیٹ NC 4.5 جنریشن کا پاکستان کے پاس فائٹر جیٹ تھے، وہ پاکستان نے استعمال کیا۔ میں کہنے کا مطلب یہ کہ 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ دشمن کو آپ نے ڈھیر کرنا ہے۔ تو جو اس ٹائم پہ اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی سیٹلائٹ یوز کر رہے ہیں، امریکہ کی بھی یوز کر رہے ہیں، اور ان کے پاس امریکہ کی فائٹر جیٹ ہیں، جو دنیا کے سب سے مانے جانے سب سے مہنگے فائٹر جیٹ اور سب سے جدید فائٹر جیٹ ہیں، F-35۔
اس میں بیانڈ ویژول رینج میزائل سے وہ استعمال کر رہے ہیں. 400 سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ دشمن کو آسانی سے مار سکتا ہے. وہ تو 1200 کلومیٹر تو وہ آلریڈی 4 پوائنٹ ٹارگٹ لاک کر سکتا ہے یہ F-35 جو ہے, جو فائٹر جیٹ ہیں. مگر جواب میں جو ہے وہ ایران اگر ڈرون بیچتا ہے تو وہ ان کی بڑی تباہی کر دے گا, کیونکہ ایران کے ڈرون جو ہیں وہ ریڈار کو آسانی سے چکما دے کے زیادہ تر اس میں بچ جاتے ہیں اور چکما دے کے نکل جاتے ہیں اور بڑے حملے کر دیتے ہیں. خود کش ڈرون ہیں ایران کے اور اس ٹائم پہ یوکرین میں آزما چکے ہیں, بڑی تباہی اس نے مچا دی ہے. ساتھ ایران کی جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہیں, اور انہوں نے ریسنٹلی چائنا سے 10,000 بیلسٹک میزائل کے لیے جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ہے, اور ان کے پاس پہلے سے ہی بیلسٹک میزائل بہت زیادہ ہے. ہائپر سونک میزائل ان کے پاس ہے, سپر سونک میزائل ان کے پاس ہیں, رینج کے مختلف میزائل ان کے پاس ہے. سجیل میزائل جو ہے وہ 1700 کلومیٹر جو ہے وہ فی گھنٹہ کی رفتار سے جا کے 2500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. اس طرح جو ان کے شہاب 3 میزائل ہیں وہ 700 تک مار کر سکتے ہیں. خیبر میزائل جو ان کے ہیں وہ 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس میزائل کافی زیادہ ہیں, اور وہ اپنے ملک کو بچا پائیں گے اسرائیلی حملے سے اگر امریکہ ساتھ مل جاتا ہے. اور امریکہ تو لگ ایسے نہیں رہا کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا, ہاں مگر مکمل سپورٹ اسرائیل کو حاصل ہوگی, اور اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ اور ہوگا اور ان کی تنصیبات کو تباہ کرنا چاہتا ہے. مگر یہ ناظرین اسرائیل کا جو ہے یہ خاتمے کی طرف جائے گا, کیونکہ ایران نے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس بھی کر سکتا ہے, اور ساتھ جو ہے یہ عراق ہے نہیں کہ آپ اس کو عراق سمجھ کے اس پہ حملہ آور ہوں, سیریا سمجھ کے اس پہ حملہ آور ہوں, لبنان سمجھ کے ان پہ حملہ ہوں, تو وہ یہ ملک ہے نہیں. ایران اب خود کفیل ہو گیا ہے ڈرونز میں, بیلسٹک میزائل میں, ہائپر سونک میزائل میں, سپر سونک میزائل میں ان کی کافی ترقی کر لی ہے. اور وہ جو حملے کریں گے تو اسرائیل کو کافی مہنگے پڑیں گے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ ایک درمیانی راستہ نکالیں, کیونکہ وہ بار بار نتن یاہو کو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے ایران پہ حملہ نہیں کرنا, اور ساتھ وہاں سے دھمکی ٹرمپ بھی دے رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو ہے وہ ہمارے دوست ممالک ہیں, آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی ان کا سیریا کی طرف اشارہ تھا, ترکی کی طرف اشارہ تھا, پاکستان کی طرف اور افغانستان کی طرف اشارہ تھا. مگر پاکستان اور افغانستان اور ترکی کو سائڈ پہ کر دیں, سیریا سے ہو سکتا ہے ان کو مدد ملے اور وہاں سے ایران پہ حملے ہوں, تو یہ ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. آگے لبنان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ تو ویسے بھی ایران کے نشانے پہ ہیں. مصر جو ہے وہ اس ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ جو جنرل سی بیٹھا ہے وہ زیادہ تر امریکہ کا الائی ہے, اور ان کے کاروبار بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے چل رہے ہیں, بارڈر پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اچھے کاروبار. مسلم ممالک ہو کہ بھی وہ اپنے فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے. اور ایران کی اور اسرائیل کی ناظرین اس بارے میں تو ہم جتنا بھی پاکستان میں بحث کرتے ہیں اس میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل کی کالونیاں جو ہے وہ ایران میں ہیں, امریکہ کی کالونی ہے یہ, اور یہ اسرائیل کبھی بھی اس پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے. ہم سنی مسلمان ہیں, وہ شیعہ مسلمان ہیں, ہمیں نفرت سکھائی گئی ہے, اور ہم جو ہے وہ ایران کو جو اسرائیل ہے وہی مانتے ہیں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ناظرین 40 سال سے ایران پہ جو ہے وہ پابندی ہیں, دنیا کے کسی ملک پہ افغانستان کو چھوڑ کے, کیونکہ افغانستان تو کبھی پابندی کبھی نہیں پابندی, کبھی پابندی کبھی پابندی نہیں تھی, حکومتیں وہاں پہ جمہوری رہی ہیں. مگر 40 سال سے مسلسل جو ہے وہ ایران پابندیوں کی زد میں ہے, اور پھر بھی وہ ملک کھڑا ہے, اور وہ اپنا دفاع بھی کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کو رکھ بھی رہا ہے, اور وہ ملک چل بھی رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. 40 سال سے اگر یہ ملا ہوا ہے تو اس پہ 40 سال پابندی ہوتی. پچھلے سال جو ہے اس نے اسرائیل پہ حملے کیے, میزائلز حملے کیے, ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی. اب یہ آگے جو ہے اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کے اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو خدا کا خوف کریں, یہ ہمیں بھی بتایا گیا تھا. اگر ریالٹی میں آپ دیکھیں تو اسلامی ممالک میں اس ٹائم پہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف سخت موقف جن نے اختیار کیا ہے تو پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا ہے. مگر چونکہ پاکستان کا اور ان کا جنگ کا اتنا فاصلہ ہے کہ وہ کر نہیں پا رہے, اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ صرف فلسطین کا مسئلہ پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے, اور وہی فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ایران نے اٹھایا ہوا ہے. مگر ایران چونکہ اس کے بڑے قریب ہے اور وہ آسانی سے اس پہ وار کر سکتا ہے, تو اس لیے ایران جو ہے ان کی نظر میں کٹک رہا ہے, اور ایران کو کسی بھی طور پہ یہ بم بنانے نہیں دے رہے. مگر ایران نے الحمدللہ بم بنا لی ہے, ایٹمی دھماکے انہوں نے خفیہ طور پہ کر دیے,
اور یہ اسرائیل کے خاتمے کے دن ابھی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اگر ٹرمپ اپنی کوشش کر رہا ہے مگر یہ اب نہیں بچا پائیں گے. اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو یہ اسرائیل کی بہت بڑی غلطی ہوگی. اسلامی ممالک میں کوئی بھی ان کو پتہ ہے ایران کو ہمارے ساتھ کسی نے بھی کھڑا نہیں ہونا. صرف وہ بارڈر پہ پاکستان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں اور طالبان کو بتا دیا گیا ہے، جس طرح پاکستان نے ان کا وزٹ کیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا، تو پاکستان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ تھی کہ ہمارے بارڈر آپ کے لیے اوپن ہے. تو اب پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے. پاکستان تو ویسے بھی اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل نے ہمارے خلاف جو ہے وہ انڈیا کو اپنے ڈرونز بھی دیے تھے. اور فلسطین کا موقف جو ہے وہ پاکستان کا 1947 سے ہی ہے. پاکستان اس پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو پاکستان ایران کے ساتھ اس جنگ میں کم از کم سامنے جس طرح پاکستان کے ساتھ ترکی اور چائنا کھڑے تھے، اس طرح پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اس جنگ میں. اگر یہ جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں ایسا سمجھے کہ پاکستان ایک دوست کی حیثیت سے ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. ناظرین کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.